अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी आप तमाम को अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की हमारी तरबियती नशिस्त जो कि एक इंतहाई इल्म से भरपूर इल्मी गुफ्तगू है, जो कि जादू जिन्नात से मंसूब है। वो है कि जादूगर खोपड़ी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जादू में इंसानी खोपड़ी क्यों इस्तेमाल की जाती है। आपने बहुत सारी हिंदी फिल्में, जादुई फिल्में, किस्से, कहानियाँ, अक्सर थंबनेल उन पर देखा होगा कि इंसानी हड्डियाँ, ख़ुसूसन सर की हड्डी जादू के तौर पे शो होती है। अक्सर सिफली आमाल की जो बुक्स वगैरह हैं उन पर भी इंसान की सर की हड्डी की तस्वीरें बनी हुई होती हैं। आखिर क्या वजह है कि हम जादू में, हम तो नहीं माज़अल्लाह, सिफलियात गर या सिफली गर क्यों जादू में हड्डी का इस्तेमाल करते हैं और सर की ही हड्डी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आज की इस नशिस्त में हम ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम राह सलूक पर चल रहे हैं तो हमें सिर्फ तावीज़ात का ही इल्म नहीं आना चाहिए, हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का भी पता होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को ये भी पता हो कि हमने अपनी तस्बीह के दाने 101 क्यों रखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी आदात बताए उनकी लॉजिकल थ्योरी भी बताई। मैंने अगर आपको बताया होगा कि आप अमल के दौरान सब्ज़ कपड़ा बिछा कर बैठें तो ये वजह भी बताई होगी कि सब्ज़ कपड़ा क्यों बिछा रहे हैं। मैं आपको राह सलूक का ये सफ़र आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं चला रहा, आंखों से पट्टी उतार के फिर लेके चल रहा हूँ कि कम से कम आपको इसकी लॉजिक का पता होना चाहिए। जो जादूगर लोग इंसानी खोपड़ी अपने पास रखते हैं उसकी वजह क्या है। दरअसल इंसानी खोपड़ी का जादू में जो इस्तेमाल है वो ज़माना कदीम से होता आ रहा है। इस्लाम से पहले जब कुफ्र का दौर दौरा था, शिर्क का दौर दौरा था, तो जिस ख़ानदान में कोई शख्स मरता था तो मरने वाले के तमाम अज़ा को पकाया जाता था और सारे कबीले के लोग इकट्ठे होकर उसको खाते थे। और जो मरने वाले शख्स की खोपड़ी होती थी वो जो घर का सरबराह, जिस घर का वो फर्द होता था, वो उसके गले में डाल दी जाती थी। ये एक उनकी जाहिलाना रिवायत थी। आप तारीख़ उठाकर जब आप तारीख़ के बुक्स की वर्क गर्दानी करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ खोपड़ी की एक और शक्ल, खोपड़ी का और इस्तेमाल जादू में होता है। जादू में खोपड़ी का ये इस्तेमाल क्यों होता है। जो लोग किसी भी इंसान के शैतानी हमजाद को जगाते हैं तो वो उसकी मुंडी यानी खोपड़ी उठा लेते हैं, जलती हुई चिता में से उसकी खोपड़ी को बाहर निकाल लेते हैं और उस खोपड़ी के ऊपर सुर्ख रंग मलते हैं और उसके ऊपर सिंदूर लगाते हैं, उसकी पूजा आराधना करते हैं और उसके अंदर एक बड़ी ऊर्जा को दाखिल करते हैं। फिर मरने वाला शख्स, उसकी आवाज़ उसी खोपड़ी की हड्डी से ही आती है, उसी खोपड़ी के साथ ही वो उससे राब्ते में रहते हैं। एक तो ये वजह है जादू में खोपड़ी के इस्तेमाल की। तीसरी और एक अहम वजह वो ये है कि कुछ लोग शमशान को जगाते हैं। जो साधक होते हैं, जो सन्यासी और जोगी होते हैं, जो अघोरी और तांत्रिक लोग होते हैं, सिफली गर लोग होते हैं, वो शमशान को जगाते हैं
شمشان جگانے سے مراد شمشان کے اندر جو نیگیٹو انرجیاں ہیں، جو نیگیٹو پاورز ہیں، ان کی انرجی کو جگا کر اس ارجا کو وہ انسانی کھوپڑی کے اندر سٹور کر دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں، اور پھر وہ کھوپڑی ان کا حصار کے طور پر ان کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ جب بھی جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، لال کپڑے کے اندر اس کھوپڑی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ کھوپڑی ان کا ہتھیار ہوتی ہے۔ چوتھی اہم وجہ جادو میں کھوپڑی کے استعمال کی وہ یہ ہے کہ سفلی گر جب بھی کوئی سدھی کرتا ہے، جیسے ہم چلہ کرتے ہیں 40 دن کا، 60 دن کا، 90 دن کا، 120 دن کا، 3 سال کا، 9 سال کا، 7 سال کا، تو ایسے جو سفلی گر ہوتا ہے جب وہ عمل کرتا ہے تو اپنی سدھی کے نیگیٹو امپیکٹ سے بچنے کے لیے وہ اپنے سامنے وہ کھوپڑی رکھ دیتا ہے۔ چھٹا بڑا فائدہ یا چھٹی بڑی وجہ جادو میں کھوپڑی کے استعمال کی وہ یہ کہ کچھ لوگ جب آپس میں لڑائی کرتے ہیں، تانترک لوگ، تو وہ لڑائی 4 سے 6 مہینے چلتی ہے، اور اس لڑائی کا انت یا اختتام کسی ایک کی مرتیو پر ہوتا ہے، کسی ایک شخص کے مرنے پر ہوتا ہے، کہ 2 تانترک اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان میں سے ایک لازمی مرے گا۔ یہ موت تو ہمارا مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے الحمدللہ کہ زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تاہم یہ بھی سچ ہے، حدیث رسول ہے کہ صحابی رسول جنات کے ہاتھوں مارے گئے تو آپ نے انہیں شہید کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہید کہا، اور فرمایا جو جادو سے مارا گیا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو جادو سے مر جائے وہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تو ان میں ایک کی موت طے ہوتی ہے، 2 جادوگر جب آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ ان کی لڑائی بہت سخت ہوتی ہے اور دیر تک چلتی ہے۔ تو اگر کوئی جادوگر سو رہا ہے اور اس پر کوئی چوکی ماری گئی ہے، کوئی چیز چھوڑی گئی ہے اور وہ غفلت کی نیند سو رہا ہے، اس کا حصار بھی نہیں ہے، تو وہ جو منڈ ہے، وہ جو انسانی کھوپڑی ہے، اگر اس نے سدھ کر رکھی ہے، اگر اس نے اس کو جگا رکھا ہے، تو وہ جو نیگیٹو انرجی آئے گی، جو دوسرا عامل حملہ آور ہوگا، وہ ساری کی ساری منڈ اپنے اندر جذب کر لے گا، اس شکتی کو، اس طاقت کو، اس نیگیٹو انرجی کو۔ تب تک عامل کو ٹائم مل جائے گا، جیسے عامل اٹھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا، تو پھر وہ اپنا کوئی نہ کوئی تریاق کر لے گا۔ اس لیے بھی تانترک لوگ انسانی کھوپڑی کو جادو میں استعمال کرتے ہیں۔ 7ویں بڑی وجہ جادو میں کھوپڑی کے استعمال کی، انسانی کھوپڑی کے استعمال کی، وہ یہ ہے کہ تانترک لوگ جو تنتر کرتے ہیں وہ اس کو بطور جو جیسے ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر ایک انٹینا لگا دیتے ہیں سگنل کو کیچ کرنے کے لیے، وہ ارجا کو جذب کرنے والا ایک آلے کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ 8-7 منڈ جن کو انہوں نے جگا رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے گلے میں ڈال کر کریا کر رہے ہوتے ہیں یا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا شیطانی سفلی گر لوگ یہ سارے اس طرح کے گندے اعمال کرتے ہیں۔ 10ویں بڑی وجہ کہ وہ لوگ اس کو جگاتے ہیں، اس کو ہندی میں کھوپڑی نہیں منڈ کہا جاتا ہے، اور زمانہ قدیم میں جب ہندو لوگ کرن پساچنی سدھی کرتے تھے تو وہ انسانی ہڈیوں کی مالا پر سے کیا کرتے تھے، 2 مالا بناتے تھے انسانی ہڈیوں کی، ایک اپنے گلے میں ڈالتے تھے اور ایک سے ورد کرتے تھے۔ ورد تو نہیں، معاذ اللہ، ورد تو قرآنی چیزوں کا ہوتا ہے، جاپ کہہ لیں، جاپ کرتے تھے، منتر جاپ کرتے تھے، اور گلے میں منڈ کی مالا دھارن کرتے تھے، یعنی پہنتے تھے، انسانی ہڈیوں کی یا انسانی کھوپڑی کی مالا بنا کے اپنے گلے میں ڈال کر وہ پڑھتے تھے۔ آج بھی تانترک لوگ ایسا کرتے ہیں،
کہ زمین کے اندر بڑے بڑے گڑھے کھودتے ہیں وہ، اور ان گڑھوں کے اندر ارد گرد دیواروں کے اندر انسانی کھوپڑی کو لگاتے ہیں، وہ انسانی کھوپڑی کو مٹی کے ساتھ لگا کر اس کے اندر بیٹھ کر وہ پھر سدھیاں کرتے ہیں، سادھنائیں کرتے ہیں، نیگیٹو انرجی کو جگاتے ہیں اور اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ جب بھی کسی نئی منڈ کو یا جب بھی کسی نئے انسانی سر کی ہڈی پر جادو کیا جاتا ہے تو تانترک لوگ، ہندو لوگ اس میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں، مسلمان تو ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے ایمان کی۔ تو وہ سب سے پہلے اس ہڈی کو لیتے ہیں اور شراب سے دھوتے ہیں۔ شراب سے دھونے کے بعد اس کو زمین میں وہ کچھ عرصہ دبا کر رکھ دیتے ہیں، اور جو جاگی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں انہیں کے ساتھ ملا کے، ارد گرد جاگی ہوئی ہڈیاں اور درمیان میں وہ نئی ہڈی، اس کے اوپر مٹی دے کے اس کو رکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں اور دھوتے ہیں اور صاف کرتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد پھر وہ اس کو جگانے کا اس پر سدھی کرتے ہیں شمشان میں بیٹھ کے۔ شمشان ایسی جگہ جہاں پر انسانی لاشیں جلتی ہیں، تو اسی طریقے سے وہ اس کو جگاتے ہیں۔ جب یہ چیز جاگ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو بطور پیالے کے بھی یوز کرتے ہیں۔ ہڈی کو توڑ کے اس کا پیالہ بنا لیتے ہیں وہ، تو پھر اس میں وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اس میں شراب ڈال کے وہ بھی پیتے ہیں، اور بہت ساری خرافات، اور جن چیزوں کا انسانیت اور اسلام منع کرتا ہے ان ساری چیزوں کا استعمال، سارا کھانا پینا وہ اسی کھوپڑی میں کرتے ہیں۔ یہ سارے اعمال وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیاطینی دنیا، کالی دنیا وہ خوش ہو، اور خوش ہو کر ان کو وردان دے، ان کو نیگیٹو انرجی مہیا کرے جس سے وہ زمین پر فساد پھیلا سکیں۔ اللہ ہم سب کی ایسے اعمال سے اور ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ تو آج کی ہماری جو تربیتی نشست تھی وہ ایک علمی گفتگو تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں، آپ نے بہت ساری جگہوں پر یہ ہڈیاں گلے میں دھارن کیے ہوئے لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن اکثر لوگ ان کی وجوہات نہیں جانتے۔ جو راہ سلوک کے مسافر ہیں تو میں ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ علم بھی دیتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تاکہ ان کا ویکیبلری جو ہے، ان کا جو نالج ہے وہ گین ہو، تاکہ وہ اس پوری تھیوری کو سمجھ سکیں، اس پوری لاجک کو سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی تربیتی نشست کے ساتھ۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔